मदीने पहुंचकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो काम सबसे पहले किया था वो एक मस्जिद की तामीर था। फिर ये छोटी मस्जिद आलीशान बना दी गई। ये मस्जिद नबवी आज इतनी वसी और कुशादा है कि लाखों आदमी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद मुसलमानों का सकाफती मरकज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरसगाह, अदालत, दफ्तर, पार्लियामेंट सब कुछ यही मस्जिद थी। ग़ज़वे बद्र। मक्का में मुशरिकों के एज़ा रसाई से तंग आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथी मदीना तशरीफ लाए थे, लेकिन वहां भी वो चैन व करार की जिंदगी से महरूम किए गए। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने मुसलमानों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया और इसके लिए रकम जमा करने लगा। सौदागरों का काफिला अबू सुफियान की क़यादत में सरो सामान लेकर रेगिस्तान की उस पहाड़ी पार करके मक्के को लौटा। इतने में मक्के से कुरैश की एक अजीम फौज अबू जहल की क़यादत में मदीने की तरफ रवाना हुई, जिनमें 1000 मुसल्लह सिपाही थे। कुरैश की फौज मदीने से 80 किलोमीटर के फासले पर बद्र तक आ गई। ये खबर पाकर हुजूर भी अपने साथियों को लेकर मुदाफ़ात के लिए रवाना हुए। मुसलमानों की फौज में सिर्फ 313 जाननिसार सहाबी थे, जिनके पास जंगी औजार कम थे, मगर उनके पास सबसे बड़ा हथियार यानी तकवा और पक्का ईमान मौजूद था। अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का यकीन रखते थे। दोनों फौजों के दरमियान इसी बद्र के मैदान में खुल्लम खुल्ला जंग हुई, जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिल सकती। हक़ और बातिल की इस लड़ाई में फरीक़ हक़ की तरफ से 13 मुसलमान शहीद हो गए, जिनकी कब्रें इस वसी मैदान में वाक़ई हैं। कब्रों पर इमारतें बनाना और अहले कब्र से दुआ करना इस्लाम ने मना किया है। शोहदाए बद्र के नाम बता रहे हैं। बद्र का पहरेदार सैयद हुसैन फर्राज, صفوان بن وهب، حارث بن صاغة، مبشر بن عبد المنذر، ذو الشمالين بن عبد العامر، مهج بن صالح، عاقل بن البكير، رافع بن المعلى، عمير بن الحمام، يزيد بن الحارث، उत्बा, शैबा, अबू जहल वगैरह की क़यादत में कुरैश की फौज ने यहीं पड़ाव डाला था। अबू जहल 2 अंसारी नौजवानों के हाथों कत्ल किया गया था। बहुक्मे इलाही हजारों फरिश्ते बद्र के मैदान में मुसलमानों के साथ जंग करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी में मुसलमानों की फौज ने यहीं खैमा डाला था। मुसलमानों के लिए जंगी साजो सामान की किल्लत थी। इसके बावजूद कुरैश की फौज मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई और मुसलमान फौज खुदा की मदद से इस लड़ाई में गालिब आ गई। जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा डाला गया था, वहां आज एक मस्जिद बनी हुई है और वो है मस्जिद हारिस। ग़ज़वे उहद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े कुशादा दिल थे ही, मगर कुरैश ने आपको चैन व करार से रहने न दिया। बद्र के दूसरे ही साल में कुरैश के 3000 मुसल्लह सिपाहियों की फौज मदीने की तरफ आई और मदीने के करीब उहद की वादी में पड़ाव डाला। यह है जबल रुमात, जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में 50 तीर अंदाजों को पहरे पर खड़ा कर दिया था और हुक्म दिया, जब तक मेरी इजाजत न मिले तब तक टीले से नीचे न उतरना और दुश्मनों की तरफ तीर चलाते रहना। शहर मदीना के करीब जबल रुमात की इसी वादी में 700 मुसलमान और 3000 कुफार के दरमियान घमासान जंग हुई थी। खुदा परस्त और जाननिसार मुसलमानों के सामने कुफार के पांव उखड़ गए। कुरैश की फौज के अलमबरदार और सरदारों के मारे जाने पर वो पीछे हटने लगे। मुसलमान सिपाही माले गनीमत जमा करने में मसरूफ हुए।
یہ دیکھ کر تیر انداز سپاہی جبل الرمات سے نیچے آئے اور غنیمت جمع کرنے میں شامل ہو گئے۔ اب پہاڑی پر صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید جو قریش کے گھڑ سواروں کا سردار تھا، موقع پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا اور رہے سہے مسلمانوں پر وار کرنے لگے۔ اس ناگہاں حملے پر مسلمان فوج درہم برہم ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے پھر سے ہمت سنبھالی اور دشمنوں پر زور سے حملہ کرنے لگے تو دشمن میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ احد کے اس احاطے میں تقریباً 7 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان تک موجود نہیں۔ بیچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ خندق۔ امن کا زمانہ زیادہ طول نہ پکڑا۔ قریش نے دیگر قبائل کو ابھار دیا کہ مدینے کی نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے میں سب مل جل کر کوشش کریں۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے جتنے دشمن قبیلے تھے وہ سب کے سب مل کر کل 10,000 کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 2,500 اونٹ اور گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ حضور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جنگی تدبیر پیش کی کہ مدینے کی چاروں طرف خندق کھدوا کر دشمنوں کو مدافعت کرے۔ حضور اکرم نے یہ تجویز منظور فرمائی۔ 1 ہفتے کی لگاتار محنت سے 9,000 گز طول میں ایک خندق تیار ہو گئی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھڑ سوار اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ قحط کا زمانہ تھا کہ حضور اور ساتھی بھوک کے مارے بڑی تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ پتھر پیٹ میں باندھ کر بھی کھدوائی کرتے تھے۔ کفار کی فوج مدینے کے پاس آ گئی تو خندق دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ چند دنوں تک فریقوں کے درمیان تیر بازی کا مقابلہ ہوا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو لیا تو مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی۔ غزوہ خندق میں حضور کا خیمہ اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد الفتح واقع ہے۔ یہی حالت کئی دنوں تک ہوتی رہی۔ آخر رات کو سخت آندھی اور موسلے دار بارش ہونے لگی۔ آندھی میں دشمنوں کے خیمے اڑ گئے۔ متحدہ فوج نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان سپاہی راتوں رات خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مسلمانوں کو بچایا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں امن و امان قائم ہوا، مگر خندق کے تجربے سے مسلمان یہ سمجھ سکے کہ مدینے کے اندر جب تک دھوکے باز یہودی قبائل موجود رہیں گے تب تک چین و امن قائم نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی، جس میں 100 گھڑ سوار اور 160 مسلح سپاہی تھے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کا قلعہ مرحب ہے۔ مسلمانوں نے بہت دنوں تک قلعہ کو گھیر لیا۔ آخر تنگ آ کر یہودی قلعے سے باہر آئے اور ہار مان لی۔ یہ 6 منزلہ قلعہ 1,500 سال کے بعد بھی تاریخ اسلام کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ کیچڑ اور گیہوں کے گھاس کی گوندا بنا کر کھجور کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ خیبر کے یہودیوں کے مکانوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ کفار کا نیست و نابود کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں تھا، بلکہ ان مغلوب یہودیوں کے ساتھ بھی مروت کا سلوک کیا۔ ترمیم شدہ تورات کے نسخے انہیں واپس کر دیے جو مسلمان سپاہیوں نے ان سے ضبط کر لیے تھے۔ کھیتی باڑی کی زمین واپس کرنے کی فرمائش کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ یہودیوں سے
صلح کرنے کے بعد ہی مسلمان خیبر سے واپس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس خط کی کاپی ہے جو حضرت نے شہنشاہ مصر مقوقس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا۔ اگرچہ اس کی کتابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن اس پر آپ کی انگوٹی کا مہر محمد الرسول اللہ نظر آ سکتا ہے۔ معطا بلاد شام کے شہنشاہ ہرقل کے گورنر کے پاس حضور نے ایک قاصد بھیجا۔ 1000 کلومیٹر گھوڑے پر اکیلے سوار ہو کر تپتے صحراؤں اور وادیوں سے گزر کر حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ 629 عیسوی میں معطا پہنچے اور گورنر کو حضور کا خط دیا۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت کے قاصد کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ عام قاعدہ تھا کہ کوئی بھی قاصد قتل نہ کیا جائے۔ حضور کو قاصد کے قتل کی خبر پا کر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کو 3000 سپاہیوں کے ساتھ معطا بھیجا۔ رخصت کے وقت حضور نے یہ ہدایت دی کہ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا قتل نہ کریں، عمارتیں تباہ و برباد نہ کریں، پیڑ پودے نہ کاٹیں۔ صحراؤں سے ہوتے ہوئے فوج بڑی مشکل سے معطا پہنچی۔ یہ معطے کا وہ میدان جنگ ہے جہاں 3000 مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں روم کے 2 لاکھ مسلح سپاہیوں نے جنگ کی تھی۔ معطا آج کل جوردان میں ہے۔ یہ پتھر اس تاریخی عمارت کے کھنڈر ہیں جو اموی خلیفہ عبد الملک کے زمانے خلافت میں بنائی گئی تھیں۔ اسلامی جھنڈا لے کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بڑی مردانگی سے لڑ رہا تھا کہ میدان جنگ میں ٹوٹ پڑا اور شہادت حاصل کی۔ فوراً ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا اور دشمنوں کی طرف آگے بڑھے۔ ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد انہوں نے جھنڈا بغل میں لے لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں شہادتوں کی خبر پا کر سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت نصیبی کی خوشخبری سنائی۔ یہ جو نشان اونچا نظر آتا ہے ان اصحاب کی قبریں نہیں ہیں، بلکہ ان کی شہادت کی یادگار نشانی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت لے لی، جو مانے ہوئے بہادر اور جنگجو تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کے دستوں کو نئے سر سے ترتیب دی۔ روم کی فوج نے سمجھا کہ مدینے سے نئی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آ پہنچی ہے، اور وہ ڈر کے مارے فرار ہو گئے۔ پھر ایک بار یہ ثابت ہوا کہ لڑائی جیتنے کا سب سے بڑا پیمانہ ایمان، خود اعتمادی اور یقین کامل ہی ہے، نہ کہ ہتھیار، ساز و سامان اور سپاہیوں کی تعداد۔ فتح مکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مسلمانوں کو ساتھ لے کر کسی کو خبر دینے کے بنا ریگستان سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریش اور ان کے روسا، جنہوں نے حضرت اور ساتھیوں کو اپنے وطن اور گھر سے باہر نکال دیا، ان پر بے دردانہ ظلم کیا تھا۔ جب مجبوری کی حالت میں حضرت سے مغلوب ہو گئے تو آپ نے ان کو معافی دی، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق جینے کی انہیں آزادی دی۔
یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جن سے یہ غلط ثابت ہوا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی۔ سورہ 6 ممتحنہ آیت 8 میں خدا تعالی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، ان تمام غیر مسلمانوں سے بھلائی کر اور انصاف کر جنہوں نے تم سے مذہب کے نام پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے دعا مانگنے والوں کو آپ نہ ڈانٹیں،